औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी ज़िक्र चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौज़ू ये है कि कलर जो मुराकबे में या जब रूहानी सफ़र बंदा करता है तो कौन कौन से कलर जो हैं जो नज़र आते हैं। हमारा ये मसला है कि जब हमें कलर नज़र आते हैं तो हम कुछ लोग जो हैं घबरा जाते हैं कि शायद ये कलर कौन से नज़र आ रहे हैं। आज हमारे एक भाई ने हमसे सवाल किया है कि कलर जो नज़र आते हैं उनके बारे में बताएं। तो भाई आपका जवाब भी इसी वीडियो में हम दे देंगे कि कलर जो नज़र आते हैं वो कौन कौन से कलर होते हैं और क्यों नज़र आते हैं। जब बंदा रूहानी सफ़र में चलता है, जब रूहानी सफ़र में बंदा कदम रखता है, जब मंजिल थोड़ी सी स्टार्ट होती है तो कुछ ख्वाब के ज़रिए इंसान को इशारे आते हैं, कुछ मुराकबे के ज़रिए इंसान को कुछ इशारे दिए जाते हैं कि तुम्हारा मकाम ये है, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान जब मुराकबे में बैठता है तो उसे मुख्तलिफ कलर नज़र आते हैं। वो कलर दरअसल इंसान के खुद के अंदर के ही कलर हैं। जो बातन में इंसान के अंदर लताइफ हैं वो 7 लताइफ हैं। 7 लताइफ के मुख्तलिफ कलर हैं। इससे इंसान ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरा कौन सा जो लताइफ है, उस जो भी कलर नज़र आता है उसमें बंदा ये सोच सकता है कि मेरे इस लताइफ तक मैं पहुंच चुका हूं, इस लताइफ का मुझे कलर नज़र आ रहा है। और सबसे ज़्यादा पहले तो ये है कि बंदा पहले जो जिक्र करता है उसी से ही वो कलर नज़र आते हैं। लताइफ जो अगला जारी होता है तो वो उसी का जिक्र भी करना चाहिए। ये नहीं कि आपको वो कलर नज़र आ गए हैं और 7 लताइफ हैं, 7 लताइफ में हर लताइफ का अपना अपना जिक्र है। वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि किस लताइफ का कौन सा जिक्र है। बहरहाल जो इसमें ज़ात का जिक्र कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसमें ज़ात से ही अल्लाह ताला उसके लताइफ को जगा देता है और वो लताइफ उसके जिक्र में मशहूर हो जाते हैं जो इसमें ज़ात का जिक्र करता है। तो इसमें ज़ात का जिक्र तो काफ़ी और भी वीडियो हैं जो हमने भी बताया और काफ़ी और बंदों ने भी बताया है कि इसमें ज़ात का जिक्र कैसे करें। और अब बात आ जाती है कलर की। और कलर में ये होता है कि इंसान के लताइफ हैं 7, उनके 7 कलर हैं। इसलिए जो लताइफ जागा होता है उसमें या जिस जगह पर लताइफ के जिस मकाम पर होता है उसका कलर नज़र आता है। बाज़ दफ़ा बंदों को कुछ बैंगनी कलर नज़र आता है, कुछ को येलो कलर नज़र आता है, कुछ को आसमानी कलर नज़र आता है, कुछ को रेड कलर नज़र आता है। ये सब कलर जो हैं ये लताइफ के कलर हैं। ये 7 लताइफ के कलर हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि इन कलरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे मुर्शिद पाक जो फरमाते हैं कि जब मैं भी इन रूहानियत में कदम रखा तो मेरे भी साथ यही होता था। और मैं अपने मुर्शिद पाक को बताया कि मुझे इस तरह का कलर नज़र आते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात की कि बेटा अगर रूहानियत का सफ़र मुकम्मल करना है तो इन कलरों के चक्कर में ना पड़ो। अगर कलरों के चक्कर में पड़ गए तो इन्हीं में गुम हो जाओगे, कलरों में ही, और तुम्हारा जो अगला सफ़र है वो तय नहीं होगा। और मैंने उस दिन के बाद इन कलरों पर इतनी गौर नहीं की, ना ही मैंने कभी कलरों के बारे में सोचा है। मैं बस जिक्र करता हूँ और जो भी मेरे अज़कार हैं वो मैं मुकम्मल करता हूँ। बाकी मैंने कभी इन कलरों के चक्कर में नहीं पड़ा। और ख़ास कर के मुझे मेरे मुर्शिद पाक ने ये कहा था कि बेटा जब भी मांगो ना और अल्लाह का कुर्ब मांगो। जब इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है तो उसी में ही सबका भला भी हो जाता है, उसी में इंसान की खैर है। जब अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाए तो बेहतर यही है कि आप जब भी मांगो तो अल्लाह का कुर्ब मांगो। इन कलरों की अपनी अहमियत है। मैं इनको ये नहीं कहता कि ये फजूल हैं या इस तरह का मेरा कोई भी कहना नहीं है कि अल्लाह ताला ने लताइफ रखे हैं, उनके अंदर कलर रखे हैं और उस इनका भी कुछ मतलब होता है। तो बेहतर यही है कि आप मुराकबा करें। मुराकबे में यही देखें कि आप एक जगह बैठ जाएं और ये देखें कि ऊपर आसमान से जो रोशनी आ रही है वो मेरे दिल में समा रही है या मेरे जिस्म में समा रही है।
اور اگر آپ کا مرشد کامل ہے، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، آپ اپنے مرشد کا تصور کر سکتے ہیں، اپنے مرشد کو سامنے رکھیں مراقبے میں، آنکھیں باندھو اور مرشد کا جو چہرہ ہے وہ سامنے رکھیں اور یہ محسوس کریں کہ اوپر آسمان سے روشنی آ رہی ہے اور میرے مرشد میں سما رہی ہے اور میرے مرشد سے ہی وہ روشنی نکل کر مجھ میں آ رہی ہے۔ یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے جو روحانیت میں۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے، مرشد کامل نہیں ہے، یا آپ کسی کے بیعت نہیں ہے، یا کسی کو فالو نہیں کر رہے اور مراقبہ کر رہے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ پہلے کسی مرشد کے بیعت ہوں، یا کسی مرشد یا کوئی اپنا روحانی استاد لیں، اس استاد سے اجازت لیں تو پھر مراقبہ شروع کریں، اس میں فائدہ ہوگا آپ کو۔ اگر اگر آپ کسی روحانی استاد سے اجازت لیتے ہیں تو اس استاد کا تصور کر لیں کہ اس استاد میں آ رہا ہے، پر یہ ہو کہ وہ استاد بھی کامل ہو، یہ نہیں کہ آپ کو وہ ذکر دے دے اور خود اس کی کہیں پہنچی نہ ہو۔ اگر وہ پہنچا ہوا ہے تو آپ اس سے اجازت لیں اور اس کا تصور کر کے بھی آپ جو ہیں وہ مراقبہ کر سکتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے کہ اوپر آسمان سے آ رہی ہے روشنی اور میرے دل میں سما رہی ہے۔ اور سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر کسی کو بھی نہیں فالو کر رہے پھر بھی آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ تصور کریں کہ جو روشنی ہے وہ اوپر آسمان سے آ رہی ہے، اور یہ تصور رکھیں کہ حضور پاک کا روضہ مبارک ہے، اور گنبد خضرا کا تصور رکھیں اور اس میں وہ روشنی آ رہی ہے اور اس میں سے میرے دل میں سما رہی ہے۔ تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح کر لیں۔ اور جب بھی میرے بھائی مانگیں تو اللہ کا قرب مانگیں، اور جو روشنی سفید ہے اسی میں سب کچھ ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے تو شیطان بھی اس پر غالب آ جاتا ہے اور شیطان اپنے حملے شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ روشنی بانی ہے، بہتر ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر روشنی بن رہی ہے، لہر بن رہی ہے، اس روشنی پر اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ اس روشنی پر چل رہے ہیں، اس پر چلتے ہوئے، اس پر جب چلتے ہیں تو آپ اس پر نہ چھلانگ لگائیں، اپنے مرشد کا نام لے کر چھلانگ لگائیں یا درود شریف پڑھ کر چھلانگ لگائیں۔ اگر جو وہ روشنی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے مجھ پر حملہ ہوا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، آپ جو بھی آپ کو ایزی لگے وہ پڑھ کر اس پر آپ چھلانگ لگائیں، اور اگر وہ روشنی ٹوٹتی ہے تو پھر شیطان کا حملہ آپ پر جاری ہے۔ اگر نہیں ٹوٹتی تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے، مراقبہ ٹھیک جا رہا ہے۔ تو روشنی جو ہے وہ سب سے بہتر تو یہی میں کہوں گا کہ آپ سفید روشنی کا جو ہے وہ تصور کریں کہ سفید روشنی ہے، وہ تصور میں رکھیں کہ وہ اللہ کا نور آ رہا ہے، میرے دل میں سما رہا ہے، اور اسی نور کی وجہ سے میرا جو پورا جسم ہے وہ منور ہو گیا ہے۔ اس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں، اور اس میں کافی اور بھی طریقے ہیں جو پھر بندہ جب اس راستے پر چلتا ہے تو بندے کو آہستہ آہستہ وہ پتہ چلتے جاتے ہیں کہ کون کون سا راستہ ہے اور کس طرح میں نے چل کر جانا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کوئی اپنا کامل استاد ڈھونڈے اور استاد کے ساتھ ہی یہ ذکر کریں۔ استاد اس راستے میں بہت ضروری ہے، اگر آپ کا استاد نہیں ہے تو پھر جگہ جگہ نہ آپ کو اس راستے میں مسئلے بنتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی ذکر کروانا چاہتے ہیں یا ذکر لینا چاہتے ہیں، یا کمنٹ میں لکھ دیں، یا ہماری فیس بک ہے اسی چینل کے نام سے روحانی ذکر، اور انسٹاگرام بھی ہے روحانی ذکر کے نام سے، تو آپ اس پر ہمیں فالو کر لیں، اس پر بھی میسج کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا نمبر بھی ہے واٹس ایپ، آپ اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ذکر کے لیے۔ ہماری محفل ہوتی ہے ذکر کی، آپ اس میں بھی واٹس ایپ کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں اپنا ذکر آپ کروا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ایک استاد ڈھونڈیں، اور استاد کے بغیر یہ مراقبہ نہ کریں۔ اس میں روشنیاں دیکھنی ہیں وہ یا کچھ بھی دیکھنا ہے تو اس میں آپ کو مسئلے بن سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے، میری تو یہ صلاح ہے کہ آپ اگر مراقبہ کرتے ہیں تو روشنی سفید ہی دیکھیں،
مختلف قسموں کی روشنیاں ہیں وہ انسان کے اندر ہیں، پر ان میں انسان خود ہی گم ہو جاتا ہے کہ یہ نظارے آ رہے ہیں، وہ نظارے آ رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ مراقبہ انسان اللہ کا قرب پانے کے لیے کرتا ہے۔ تو جب قرب عطا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنا قرب عطا کرتا ہے تو وہ انسان جو ہے پھر اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کا سے نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ وہ ایک حضرت سے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسالہ روی میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہو جاتا ہے تو پھر انسان واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو بھی کہتا ہے اللہ کی زبان سے ہی کہتا ہے، جو بھی اس کا کلام ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ کا قرب عطا ہو جاتا ہے، واصل باللہ ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، تو پھر وہی کلام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ 2-4 دن کیے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب عطا ہو گیا، یہ بڑا لمبا کام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ مرشد کا عمل ہو تو وہ ایک دم میں ہی اللہ کا جو قرب ہے وہ عطا ہو جاتا ہے۔ مرشد کا عمل ہو تو اللہ حضور پاک کی وہ مجلس میں لے جاتا ہے، کہ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اگر کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو میری رسالہ روی پراپر وہ پڑھے اور اس کو وہی عطا ہوگا جو مرشد کا عمل اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے میرے بھائی، آپ روشنیوں میں نہ پڑیں تو بہتر ہوگا، آپ صرف اللہ کا ذکر کریں اور یہ تصور رکھیں کہ اوپر آسمان سے روشنی آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے ویڈیو بھی ہیں مراقبے والے، اگر آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں مراقبہ تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ کر لیں یا اپنے مرشد کا عمل کا تصور کر کے آپ جو اس طرح کا مراقبہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو بہت شکریہ، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ہمیں فیس بک پر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کریں۔ تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔